बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब है मसाइल बहिश्ती ज़ेवर, सफ़ा नंबर है 71 तो कल हमारे पास एक आध सवाल आए हुए थे, तो उसके ऊपर बात करने से पहले ये आखिरी मसला लास्ट वाला रह गया था, तो उसको पहले कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह एक सवाल आया हुआ था उसको फिर डिस्कस कर लेते हैं। कल हमारे पास सवाल आया हुआ था, तो हम पहले एक मसला आखिरी मसला रह गया था उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल वाले सवाल को देख लेते हैं। मसला है, अगर पानी आहिस्ता आहिस्ता बहता हो, जारी पानी के बारे में बात हो रही है, पानी आहिस्ता आहिस्ता बहता हो तो बहुत जल्दी जल्दी वुजू नहीं करना चाहिए, ताकि जो धोबन गिरता है वही दोबारा हमारे हाथ में ना आए। अब मैं पहले दोबारा से कल का खुलासा अर्ज करता हूँ, फिर इंशाल्लाह कल आए हुए सवाल के बारे में उसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। कल हमने पढ़ा था कि पानी की दो किस्में हम कर सकते हैं। एक तो होता है सिंपल पानी, पानी बोलकर जो हर एक के जहन में कॉन्सेप्ट आता है, और एक होता है कंडीशनल पानी, यानी कहने के जिसके साथ नारियल का पानी होता है या शरबत वगैरह, ये चीजें होती हैं, लिक्विड होते हैं ये। आवाज नहीं जा रही थी पहले? अच्छा जी, दोबारा से जी अब शुरू करते हैं। आवाज नहीं खुली थी पहले जी। कल एक सवाल आया हुआ था, सवाल को देखने के लिए पहले हम कल के जो खुलासा है उसको देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि पानी की दो किस्में बनती हैं। जब हम पानी का लफ्ज बोलते हैं तो वो दो तरह से आ सकता है। एक तो है कि सिंपल पानी, जिसको सुनते ही हर एक के ज़हन में आता है कि पानी मुराद है, और दूसरा वो पानी था कि जो लिक्विड वगैरह कोई भी लिक्विड हो उसे भी पानी कह दिया जाता है। उसमें आती है नारियल का पानी, तरबूज का पानी वगैरह, शरबत, रस वगैरह। हमने फिर सिंपल पानी के बारे को डिस्कस कर रहे थे। सिंपल पानी की फिर 5 किस्में बनाई गई थी। कौन सा ताहिर होता है, खुद भी पाक होता है, और कौन सा अगले को पाक करने वाला होता है। कौन सा खुद पाक तो होता है लेकिन पाक नहीं कर सकता। कौन सा पाक भी है, पाक करने वाला भी है, लेकिन उसमें कराहत है। और कौन सा पानी ऐसा है कि जिसमें हमको खुद डाउट है। तो इस एतबार से, और कब पानी नजिस हो जाता है, इस एतबार से हमने 5 किस्में देखी थी। फिर दूसरी तरफ हमने देखा था कि जो सादा पानी होता है वो हमें 3 तरह से, यानी हमने किस वक्त इसको कहेंगे कि ये नजिस हो गया, ये नहीं हुआ, उसकी हम 3 कैटेगरी मजीद कर सकते हैं। वो एक है जारी पानी, और एक है ठहरा हुआ पानी, और एक है कुएं का पानी। जारी पानी कब नजिस होगा कब नहीं होगा उसकी डिटेल हम देख रहे थे। उसके बाद हम देखेंगे ठहरे हुए पानी को कि जो बहता हुआ नहीं है, खड़ा हुआ पानी है, तो वो कब नजिस होता है, कब नजिस नहीं होता। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुएं के अंदर मौजूद पानी के बारे में। इनके अहकामात में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, इसलिए अलग-अलग सबका चैप्टर बना लिया गया। तो देखिए, कल हमारे पास सवाल आया था, हमने मसला कल देखा था कि अगर किसी बर्तन में कुछ पानी जमा हो और फिर उसको हम बहता हुआ बना लेते हैं, एक तरफ से वो पानी बहना शुरू हो जाए, और फिर उस पानी को लेकर हम वुजू करें, और फिर साथ में हमारा जो वुजू का पानी चेहरे से गिर रहा है वो भी उसी, कह लीजिए, बहते हुए पानी में गिर रहा है, नीचे जाकर दोबारा वो पानी हम स्टोर कर लेते हैं, तो उस स्टोर किए हुए पानी से दोबारा भी वुजू करना जायज है। इस पर सवाल भी आया था कि अगर नलका खुला हो तो उस पानी से हम क्या, वो पानी जो बहता, वो भी तो बहता हुआ ही बन गया, तो उससे हम वुजू कर सकते हैं या नहीं कर सकते अगर हम उसको स्टोर कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी यानी ज़ाब्ता हमारा फिट हो जाता है, जिस सूरत पर भी ज़ाब्ता फिट हो जाएगा, नलका ऊपर से खोला गया, पानी एक तरफ से तेजी से बहता हुआ आ रहा है और आगे जा रहा है, फिर हम क्या कहते हैं, पानी ले लेते हैं, और फिर हमारे मुंह से भी पानी दोबारा गिर जाता है, सर नहीं, बाजू धोते हुए पानी हमारे दोबारा गिर जाता है, तो कोई हरज की बात नहीं है। ज़ाब्ता जब भी सादिक आएगा तो हमारा वुजू दोबारा भी दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन जब हमने बर्तन को जारी करना है ना, और उसमें दोबारा पानी हमारा गिरना है, तो वहां पर ये शर्त है
کہ پانی آہستہ آہستہ بہ رہا ہو تو اتنی سپیڈ سے ہم وضو نہ کریں کہ ہمارے اپنے ہی منہ سے دھویا ہوا پانی جب گر رہا ہے تو بازو دھونے کے لیے ہم لینا چاہ رہے ہیں تو پھر دوبارہ وہی پالا پانی ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اتنا سلو پانی ہو تو پھر ہمیں وہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کی سپیڈ تھوڑی سی تیز ہو، یا پھر ہم اپنے وضو کی سپیڈ آہستہ کر لیں تاکہ ہمارے جسم پر جو پانی ایک دفعہ استعمال ہو چکا وہی پانی خود میرے لیے دوبارہ میرے ہاتھ نہ آئے. ہاں وہ سٹور جب برتن میں جا کے ہو جائے گا اس کے بعد پھر دوبارہ اس سے وضو کرنا ہوگا تو وہ پھر مسئلہ علیحدہ ہے، وہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہاں تک تو تھا ہمارا جاری پانی کا مسئلہ کہ جاری پانی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اس میں نجاست گر جائے کوئی بھی اور نجاست کا اثر کسی بھی اعتبار سے ظاہر ہو جائے، مثلا اس کا رنگ بدل جائے یا اس کا مزہ بدل جائے یا پھر اس میں بو اس کی چینج ہو جائے، اس میں سے نجاست کی بو آنے لگے، تو اس صورت میں وہ جاری پانی نجس ہوتا ہے ورنہ نجس نہیں ہوتا. تو یہ اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ رہے کہ کہیں سے پانی بہتا ہوا تو آ رہا ہے، جیسے یہ گندے نالے کا پانی ہو جاتا ہے. گندے نالے کا پانی وہ دیکھا جائے تو وہ بہہ رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا مزہ بھی چینج ہو گیا، رنگ بھی چینج ہو چکا ہے اور اس کی اسمیل بھی چینج ہو چکی ہے، تو اس پانی سے وضو وغیرہ بھی کوئی چیز کام جائز نہیں ہوگا اگرچہ یہ بہہ رہا ہے. لیکن یہاں تو اس کے تینوں وصف چینج ہو چکے ہیں، ایک بھی وصف اگر چینج ہو جاتا ہے تب بھی اس سے وضو وغیرہ درست نہیں ہوتا. اب ہے مسئلہ ٹھہرے ہوئے پانی کا. ٹھہرے ہوئے پانی کے بارے میں دو صورتیں پیش آ سکتی ہیں انسان کو. ٹھہرے ہوئے پانی کے بارے میں انسان کو دو صورتیں پیش آ سکتی ہیں. ٹھہرے ہوئے پانی کے بارے میں دو صورتیں پیش آ سکتی ہیں. کبھی تو یہ ہوگا تھوڑا، کبھی ہوگا زیادہ. تھوڑے پانی میں نجاست گرے تو اس کا حکم علیحدہ ہے، زیادہ پانی میں نجاست گرے اس کا حکم علیحدہ ہے. تو تھوڑا اور زیادہ کتنا ہوتا ہے، اس کے درمیان میں سٹینڈرڈ کیا ہے، فرق ہم کیسے کریں گے، تو وہ تو ہم ابھی دیکھتے ہیں، وہ آگے آ رہا ہے. لیکن پہلے ہم یہ دیکھ رہے مسئلے پڑھتے ہیں. یہ قلیل بھی ہو سکتا ہے اور کثیر بھی. ضابطہ یہ ہے کہ قلیل تھوڑے پانی میں نجاست گر پڑے تو وہ تھوڑا پانی فوراً نجس ہو جاتا ہے، خواہ اس میں ہمیں نجاست کا اثر یعنی رنگ بو مزہ نظر آئے یا نہ آئے، یہ ظاہر ہو یا نہ ہو، وہ نجس فوراً ہو جاتا ہے. ایک قطرہ یوں سمجھ لیجئے بالٹی کے اندر ایک قطرہ خون کا غلطی سے گر گیا یا پیشاب کا گر گیا تو وہ بالٹی پوری ناپاک ہو گئی. چاہے اتنی بڑی بالٹی کے اندر ہمیں پیشاب کا نہ بو محسوس ہو، نہ رنگ محسوس ہو، نہ مزہ محسوس ہو، اگر کوئی ٹیسٹ کر لے، اس کو زبان پہ رکھ کے دیکھ لے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ پانی چونکہ تھوڑا ہے اس لیے تھوڑا ہونے کی وجہ سے کچھ نظر نہ بھی آئے تب بھی نجس ہو گیا. اور جو پانی زیادہ ہوتا ہے، کثیر ہوتا ہے، اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو جاری پانی کا ہوتا ہے، یعنی وہ نجاست کے گرنے سے اس وقت نجس ہوگا جب اس کا کوئی ایک وصف بدل جائے، یا تو رنگ بدل جائے یا بو بدل جائے یا پھر مزہ بدل جائے. وہ سارا پانی ہم خالی ایک آدھ قطرہ گر جانے سے ہم اس کو نجس کہہ دیں، ایسا ہم اس کو نجس نہیں کہیں گے کثیر پانی کو. تو اب تھوڑا اور زیادہ یہ کیا ہوتا ہے اس کا فرق سمجھا رہے ہیں. قلیل و کثیر میں امتیاز یہ ہے کہ اگر استعمال کے وقت ایک طرف کا پانی ہل کر دوسری طرف چلا جائے تو وہ پانی قلیل ہوتا ہے. تالاب ہے آپ کے پاس آپ تالاب پہ کھڑے ہوئے وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو ایک طرف سے جب آپ پانی لینا شروع کرتے ہیں، پانی ہلتا ہے، پانی میں حرکت پیدا ہوتی ہے، تو وہ پانی ہلتا ہوا اگر دوسری طرف تک چلا جاتا ہے تو وہ پانی قلیل ہے. اور اگر نارمل طریقے سے پانی ہاتھ میں لے رہے ہیں آپ کلی کرنے کے لیے اور وہ پانی یہاں سے حرکت جو پیدا ہوتی ہے وہ دوسرے کونے تک اس کی لہریں نہیں پہنچتی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پانی کثیر ہے، یہ تالاب بڑا ہے، اس میں پانی زیادہ ہے، تو اس میں ایک آدھ قطرہ گر جانے سے نجس نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سارے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ چینج نہ ہو. اور اس سے تھوڑا پانی ہو گیا، مثلا آپ یوں لے لیجئے کوئی ڈرم ہے، ڈرم میں ہی پانی پڑا ہوا ہے، تو وہاں تو ایک طرف سے آپ پانی ہلکا سا لیں گے فوراً اس کی لہر دوسری طرف پہنچ جائے گی. تو اس ڈرم میں ایک قطرہ بھی نجاست کا گر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہاں پر ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ رنگ یا بو یا مزہ چینج ہو، بلکہ فوراً ہی ہم کہیں گے کہ یہ نجس ہو گیا۔ اب اس میں اعتبار کس کا کریں؟ کون بندہ دیکھ کر بتائے گا؟ تو اعتبار اس شخص کی رائے کا ہے جس کو ایسی حالت سے واسطہ پڑ جائے، سابقہ پڑ جائے یعنی واسطہ پڑ جائے۔ تو عام لوگوں کی آسانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ کثیر پانی وہ ہے جو 25 مربع گز کے رقبے میں پھیلا ہوا ہو، جو 25 مربع گز کے رقبے میں پھیلا ہو۔ کپڑے ناپنے والوں کے پاس ہوتا ہے نا، یہ کپڑا بیچنے والوں کے پاس گز ہوتا ہے، تو وہ گز بھی ہوتا ہے ان کے پاس، میٹر بھی ہوتا ہے، میٹر بڑا ہوتا ہے، تو گز کے جو گز ہے وہ 25 مربع گز ہو، اس کا چاروں طرف سے ہم رقبہ ناپے تو وہ 25 گز بنتا ہو۔ تو اتنا اگر پانی ہے اور اس کی گہرائی بھی پھر کم از کم اتنی ہو کہ چلو سے پانی لینے میں نیچے کی زمین نظر نہ آ جائے، نیچے کی زمین یعنی وہاں سے پانی بالکل ہٹ جائے، ایسا نہ ہو تو پھر وہ پانی کثیر ہے۔ یہ ایک سٹینڈرڈ بتا دیا گیا 25 مربع گز کا۔ اگر گہرائی زیادہ ہو تو پھر اس سے مذکورہ رقبہ کو کم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی کا پانی میں گہرائی زیادہ ہے، کوانٹٹی اتنی ہے جتنی کہ 25 مربع گز میں آنی تھی، لیکن اگر لیول کم ہوتا تو تب بھی اتنی آنی تھی جتنا کہ پانی ہم نے یہاں پر سٹور کر لیا، تو ہم نے رقبہ پورا کرنا ہے، اوپر کا حوض کا جو منہ ہے اس طرف کا ہم نے رقبہ پورا کرنا ہے، گہرائی میں نہیں ہم نے رقبہ پورا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ پانی کے حجم اور اس کی مقدار کا اعتبار نہیں، بلکہ پانی کی اوپر کھلی سطح کے رقبے کا اعتبار ہے۔ اگر کوئی تالاب جس کی لمبائی چوڑائی 5 گز ہو جائے اور وہ لبالب بھرا ہوا ہو اور تالاب پر ڈھکن ہو جو پانی کی سطح کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور اس ڈھکن کا ایک سوراخ ہو جو 2 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا ہو، تو کھلی سطح چونکہ صرف 4 مربع فٹ ہے لہذا یہ قلیل پانی سمجھا جائے گا، اگرچہ وہ تالاب بہت گہرا ہو۔ کسی نے کہہ لیں بہت بڑی جگہ پر تالاب بنوا لیا، لیکن ہم نے دیکھنا ہے دہانہ منہ، اس کی ہم نے پیمائش لینی ہے، جہاں پہ کھڑے ہو کر ہم نے پانی نکالنا ہے اس جگہ کی پیمائش کو لینا ہے۔ تو ہم نے جب پیمائش لینے کے لیے دیکھتے تو تالاب تو بہت بڑا تھا لیکن ڈھکنا لگا دیا گیا، ڈھکنے کے اوپر چھوٹا سا سوراخ لگا دیا گیا ہے، وہ 2 بائی 2 کا ہے، 2 فٹ بائی 2 فٹ کا ہے، تو ہم نے تو 25 مربع گز پورا کرنا ہے ڈھکنے کی طرف سے، خالی یہ نہیں دیکھنا کہ پیچھے کیا ہے نیچے کیا ہے، نیچے نہیں، جہاں سے کھلا ہوئی جگہ ہے وہاں سے ہاتھ ڈال کے ہم نے پانی لینا ہے، اس جگہ سے ہم نے 25 مربع گز کو پورا کرنا ہے، اور یہاں پر تو 25 مربع گز تو کیا صرف 2 بائی 2 فٹ ہے صرف، تو اس لیے اس کا اعتبار نہیں کریں گے، اور پھر یہ گہرا تالاب بھی بڑا ہونے کے باوجود بھی چھوٹا ہی سمجھا جائے گا۔ قلیل پانی کے مسائل، جہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے مسائل کو، کہ جہاں پہ قلیل پانی ہوگا تو وہاں پہ کیا کریں گے۔ مسئلہ جنگل میں کہیں تھوڑا سا پانی ملا، چھوٹے چھوٹے سے کہہ لیں کہ کہیں پہ پڑا ہوا ہے، حوض سا بنا ہوا ہے، وہاں پہ تھوڑا سا پانی پڑا ہوا ہے، تو جب تک اس کی نجاست کا ہمیں یقین نہ ہو تب تک اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ فقط اس وہم پر ہم وضو نہیں چھوڑیں گے، کیا پتہ یہ نجس ہو، یہاں پر کسی ایسے درندے نے آ کر پانی پی لیا ہو کہ جس کے پانی پینے سے اگر ہم دیکھ لیتے تو وہ نجس ہی شمار کرتے، کنسیڈر کرتے، نہیں، شیر وغیرہ نے مثلا پانی پی لیا ہوگا یا اور گیدڑ وغیرہ نے پانی پی لیا ہوگا، تو یہ جب تک ہم نے دیکھا نہیں ہے وہاں پر ان کو پانی پیتے ہوئے، یا کسی جانور کی نجاست پیشاب وغیرہ گرانے کا کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پانی نجس ہے آپ اس سے وضو نہ کریں، بلکہ جب صاف نظر آ رہا ہے، کوئی نجاست کا اثر بھی نہیں نظر آ رہا، پانی بھی تھوڑا سا پڑا ہوا ہے، تو آپ اس سے وضو کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ اگر کوئی کافر یا چھوٹا بچہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دے تو تھوڑا پانی محض ہاتھ ڈال دینے سے نجس نہیں ہوتا، ہاں اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ بچے کے ہاتھ میں یا کافر کے ہاتھ میں کوئی نجاست لگی ہوئی تھی تو پھر ناپاک ہو جائے گا، لیکن چھوٹے بچوں کا کچھ اعتبار نہیں، اس لیے جب تک کوئی اور پانی ملتا ہو تو اس کے ہاتھ ڈالے ہوئے پانی سے وضو نہ کرنا بہتر ہے، صرف بہتر کی بات ہے، اور وہ بھی اس وقت ہے کہ جب آپ کو اور پانی دستیاب ہو، ورنہ اور پانی کی شارٹیج ہے، پانی نہیں ہے، تو آپ پھر اسی پانی سے وضو ضرور کریں گے، تیمم نہیں کریں گے اس کی بنیاد پر۔ مسئلہ جس پانی میں کوئی ایسی جاندار چیز مر جائے جس کے بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، ایسی چیز مر گئی کہ جس کا بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، یا باہر سے مر کر پانی میں گر پڑی ہے، جس تو پانی
پانی نجس نہیں ہوتا. جیسے مکھی, مچھر, بھیڑ, تتیا, بچھو, شہد کی مکھی یا اسی قسم کی اور کوئی چیز ہو, یہ سارے بھیڑ وغیرہ کی ایک قسم ہے تتیا وغیرہ, تو یہ ساری ایسی کیٹیگری کے کہ پانی کے اندر مر جائے یا باہر بری پھر پانی کے اندر گر گئی, دونوں صورتوں میں حکم سیم ہی ہے, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, پانی ناپاک نہیں ہوتا. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے خون, بہتا ہوا خون نہیں ہوتا اندر سے. مچھر کے اندر ویسے خون تو نظر آتا ہے لیکن وہ اس کا اپنا بہتا ہوا خون نہیں ہوتا جو اس کے جسم میں گردش کرتا ہو, تو وہ والا خون نہیں ہے, اس لیے یہ چیزیں پانی میں گرنے سے, ان کے پانی میں گرنے سے پانی ناپاک بھی نہیں ہوتا. مسئلہ, جس چیز کی پیدائش پانی کی ہو اور پھر وہ ہر وقت پانی ہی میں رہا کرتی ہو, باہر نہیں رہ سکتی, تو اگر وہ پانی کے اندر مر جائے تو اس کے مر جانے سے پانی خراب نہیں ہوتا, تھوڑا سا ہی پانی ہو تب بھی خراب نہیں ہوتا, پانی پاک رہتا ہے. جیسے مچھلی, مینڈک, کچھوا, کیکڑا وغیرہ. یہاں پہ مینڈک سے مراد وہ والا مینڈک ہے جو پانی سے باہر نہیں رہتا, پانی کے اندر ہی اپنی ساری زندگی گزارتا ہے. جو باہر رہتا ہے اس کا حکم علیحدہ, اس کا یہ والا حکم نہیں ہے. مسئلہ, جو چیز پانی میں رہتی تو ہے لیکن اس کی پیدائش پانی کی نہ ہو تو اس کے مر جانے سے پانی نجس و خراب ہو جاتا ہے, جیسے بطخ اور مرغابی. لیکن یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا, بات اس کی ہو رہی ہے جس کے خون ہوتا ہے بہتا ہوا, اس کی نہیں ہو رہی جس کے خون نہیں ہوتا بہتا ہوا. اس کا حکم تو ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اس کے مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. مرغی, بطخ وغیرہ یہ پانی کے اندر چلی, یہ مرغابی اور بطخ وغیرہ پانی کے اندر تو چلی جاتی ہے, پانی کے اندر بھی رہ لیتی ہے, اوپر آرام سے تیرتی رہتی ہے, لیکن چونکہ یہ پانی کے کا اپنا آبی جانور ہی نہیں ہے کہ باہر نہ رہ سکتا ہو, اس لیے یہ جب اندر جا کے مرے گا تو چاہے مر کر پانی میں گرے یا پانی کے اندر ہی مرے, ہر صورت میں کیا ہوگا, پانی نجس ہو جائے گا. تھوڑا پانی ہے نا, اس کی وجہ سے یہ نجس ہو جائے گا. یہاں پہ یہ سارے احکامات ہم تھوڑے پانی کے پڑھ رہے ہیں, زیادہ پانی کے نہیں پڑھ رہے. مسئلہ, پاک کپڑا, برتن اور کوئی دوسری پاک چیزیں جس پانی سے دھو لی جائیں اس سے وضو اور غسل کرنا درست ہوتا ہے. ہم نے برتن دھو رہے تھے یا پاک کپڑے دھو رہے تھے, برتن اگر ناپاک ہے یا کپڑے اگر ناپاک ہیں, اس کے بارے میں اس کو دھونے سے اس کو دوبارہ پانی کو اگر سٹور کر لیا جائے دھونے کے بعد, وہی پانی کو جس وہ سٹور کر لیا جائے, اس کی بات نہیں ہو رہی. پاک چیز کو دھونے کے بعد جو پانی نکل رہا تھا اندر سے اس کو اگر سٹور کر لیا گیا, جیسے گاڑیوں والوں کے لیے بھی آج کل لگا رہے ہیں نا فلٹر پلانٹ لگانے کو, ان کو بھی دوبارہ پانی کو ریسائیکل کرنا ہے, تو ریسائیکل کیا جا رہا ہے گویا کہ. تو پاک چیزیں دھوئی ہوئی تھی, تو ان پاک چیزوں کو دھونے کی وجہ سے ہم پھر وضو اور غسل درست ہے, بشرطے کہ پانی کے 3 وصفوں میں سے 2 وصف باقی ہوں. یہاں پر ہم نے دیکھنا کیا ہے, پانی کے 3 وصفوں میں سے 2 وصف باقی ہوں. ایک وصف اگر بدل بھی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اگر 2 وصف بدل جائیں گے تو پھر وہ اس سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا. یہاں پہ کون سے وصف مراد ہیں یہ آگے آ جائے گا, کہ یہ ہوتا ہے اس کے یعنی کہہ لیں کہ اس کے بہاؤ میں فرق نہ ہے, اس کے یعنی نہیں, میں اس کو دیکھ لوں گا, یہاں پر ذکر نہیں ہے یہ کون سے والے وصف ہے, میں پھر دیکھ کے اس کو کنفرم کر دوں گا, مجھے خود ڈاؤٹ ہو گیا. وہ بھی ہو سکتا ہے, اور ایک شاید وہ نہ ہو اس کے سیلان وغیرہ والی وہ نہ ہو کہیں, وہ مجھے ابھی ایک دم کنفیوز ہو گیا. میں اس کو دیکھ لوں انشاءاللہ پھر بتا سکتا ہوں. تو 2 وصف بدل جائیں تو پھر درست نہیں. مسئلہ, اگر چھوٹا حوض یا ٹینکی ناپاک ہو جائے, یہ تھا سوال کل جو آیا تھا, آن لائن بھی آیا تھا, کسی نے پوچھا تھا, تو یہ دیکھنے کا سوال ہے. اگر چھوٹا حوض یا ٹینکی ناپاک ہو جائے, جیسے عام طور سے گھروں میں چھتوں میں ہوتی ہے, تو اس کو پھر کیسے پاک کریں؟ وہ تو اس کا دہانہ, اس کا یعنی کہہ لیجئے منہ تو اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ جو 25 مربع گز کا ہو, وہ تو چھوٹا ہوتا ہے. تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اس میں ایک ہی وقت میں ایک طرف سے پانی داخل ہونا چاہیے اور دوسری طرف سے اسی وقت میں پانی باہر نکلنا چاہیے, تو پانی جاری ہو جائے گا. پانی جاری ہونے کی وجہ سے حوض اور ٹینکی وغیرہ پاک ہو جاتے ہیں, اگرچہ ابھی بہت تھوڑا سا پانی نکلا ہو. یعنی ہم نے گویا کہ پانی کو جاری بنانا ہے. جاری بنانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ یعنی موٹر وغیرہ چلا لیجئے, آپ موٹر چلاتے ہیں یا آپ کوشش اہتمام کرتے ہیں کہ پانی ٹینکی میں ایک طرف سے اسی وقت میں داخل ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے آپ نلکے کھول دیجئے,
تو جب نلکوں میں سے پانی گرنا شروع ہوگا تو ادھر سے پانی پاک پانی داخل ہونا شروع ہوا, ادھر سے نکلنا شروع ہوا, تو خود بخود وہ پانی سارا کا سارا پاک ہو گیا. یہ اس صورت میں پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. جیسے مثلا کوئی بچہ پر چڑھا, اس نے کوئی چیز گرا دی, ناپاک چیز گرا دی تھی ٹینکی میں, تو ہم نے پہلے ناپاک چیز کو تو باہر نکال ہی لینا ہے. نکالنے کے بعد کا یہ مسئلہ ہے کہ اب پانی کو جاری بنا دیجئے, تو جاری ہوتے ہی سب کچھ پاک ہو جائے گا. یہیں پر ہی بریک کرتے ہیں, کوئی سوال ہو تو. جاری نہ ہوا خراب ہے, اس کو ہم نے صاف کر دیا اور پانی بھرنا شروع ہو گیا, پانی بھر گیا نیچے جو سے وضو کر رہا ہے, تو جاری نہ ہوا جی پھر وضو نہیں کر سکتے. جی سوال آیا ہے کہ پانی ٹینکی ناپاک ہو گئی تھی تو پانی بھر گیا, بھرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ وضو کرنا شروع کر دیا, پیچھے سے پانی بند ہو گیا, پانی بند ہو گیا. ہاں نہیں, جب پیچھے پانی بند ہو کے پھر آپ نے نلکے کھولے نیچے آگے پانی بہنے کے لیے, نلکے آپ نے اس وقت کھولے کہ جب پیچھے سے پانی بند ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پانی جاری نہیں بنا. جو ٹینکی کے اندر موجود پانی تھا نا, صاف کر دیا نہیں اس کو دھو لیا, صاف کر دیا, سب کچھ ہو گیا. اس کو آپ نے ٹینکی کو کیسے دھویا؟ ٹینکی کے اندر جا کے اس کو سارا پاک کرایا, سارا خالی کر دیا. جی خالی کرنے میں اسے دھو لیا, صاف کر دیا. جی وہ دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو آپ نے بتایا نا کہ ٹینکی کو صاف کرنے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پھر ٹینکی میں اترے, پیچھے سے پانی بند کیا, اس کے سارے نالیوں کو جیسے 3 دفعہ دھویا جاتا ہے پاک کیا جاتا ہے, ساری چیزوں کو آپ نے بھیسے پاک کیا. یہ بھی طریقہ ہے پاک کرنے کا, لیکن یہ طریقہ عام طور سے ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا, مشکل ہوتا ہے. خصوصاً اس وقت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب ٹینکیاں گول سی جیسے یہ پلاسٹک والی آ رہی ہیں نا, ان کے اندر کیسے کوئی اترے گا اور ہر جگہ کو کیسے پاک کرے گا, تو یہ اس میں بہت پریشانی ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر طریقہ, آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کو جاری بنا دیں. یہ ٹینکی کے اندر موجود پانی ناپاک ہوا ہے نا, یہ ٹینکی ناپاک ہوئی ہے نا, تو اس کو آپ جاری بنا دیں. جب آپ جاری بنائیں گے تو نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے پہلے یہ کرنا ہے, اس کو بنانا جاری ہے. تو جاری بنا دیں گے, ٹینکی پاک, جو پائپ گزر رہے ہیں سارے پائپ پاک, نلکے تک پانی سارا یعنی نلکا بھی پاک, ہر چیز اندر سے پاک ہو جائے گی. ورنہ وہ ہم اس کو جاری نہیں بنائیں گے تو پھر ہمیں ہر ایک کو دھونا پڑے گا, دھو کے پاک کرنا پڑے گا. تو جاری بنا دیں. جاری بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جاری بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف سے پانی داخل ہو رہا ہو ٹینکی میں اور ایک طرف سے نکل رہا ہو بالکل سیم ٹائم میں, ادھر سے داخل ادھر سے نکلے. تو اب ٹینکی کے اندر جب پانی سارا وہ یعنی آپ نے پہلے نجاست والی چیز کو نکال لیا یا نجاست کی چیز کو نہیں بھی نکالا, مثال کے طور پر کسی بچے نے یہ کہہ لیجئے کہ خون کا انسان کے اپنے ہاتھ سے ایک قطرہ گر گیا تھا, ٹینکی میں کام کرنے اترا یا ٹینکی کے ڈھکنے کھول کے کام کر رہا تھا, تو ایک دم کٹ لگا اور ایک قطرہ پانی کا خون کا گر گیا, تو یہ ساری ٹینکی تو ناپاک ہو گئی. یہ پانی تو کثیر نہیں ہے, اس میں تو وہ پانی تھوڑا پانی ہے, لہذا جب جو ہی وہ ساری ناپاک ہوئی تو پاک کرنے کے لیے ہم جاری بنائیں گے. ٹینکی میں پانی ایک طرف سے داخل ہو, دوسری طرف سے اسی وقت میں نکلنا شروع ہو جائے, آپ آگے سے نلکے کھول دیں, تو یہ سارا پانی نا خود بخود جاری ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے گا. وہ تو پھر جب تک وہ پانی کی رنگت اور بو وغیرہ بدلے گی نا, تو وہ تو سارا پانی نجس رہے گا ہی رہے گا. جی اب یہاں پر میں ایک مسئلہ اور عرض کرتا ہوں, وہ کل بھی سوال اس کے بارے میں بھی اس کو آیا تھا, یہ آپ نے بھی غالباً کیا تھا. وہ صورت یہ پیش آتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں جو پانی آتا ہے اس میں گٹر کا پانی مکس ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھیے یہاں پہ ہم اگر چاہے جاری پانی ہی کیوں نہ ہو, جاری پانی کے بارے میں بھی ہم نے ضابطہ پڑھا ہے کہ اس میں بھی اگر رنگ, بو یا مزہ, ان 3 وصفوں میں سے ایک بھی وصف بدل جائے گا نجاست کی وجہ سے, نجس چیز گرنے کی وجہ سے, تو وہ پانی, جاری پانی بھی نجس ہی ہوتا ہے. تو شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی صورتحال پیش آ رہی ہے. اگر تو کسی کے ہاں واقعتاً ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے کہ ہر وقت پانی نجس ہی آ رہا ہے, رنگ یا بو یا مزہ نجاست کی وجہ سے, کسی اور دوائی وغیرہ ڈالنے کی وجہ سے نہیں, نجاست کی وجہ سے اگر اس کے تبدیل ہو رہی ہے, تو تینوں میں سے کوئی سی بھی ایک چیز, تو ہم اس پانی کو نجس ہی کہیں گے.
وہ پاک نہیں ہو سکتا. جیسے معلوم ہے نجاست کی وجہ سے یہ زنگال ہے رنگ ہے. نجاست کی تو اپنی بدبو ہوتی ہے نا, نجاست کی بدبو ہوتی ہے. تو ہر چیز کی اپنی اسمیل ہوتی ہے. آپ کوئی دوائی ڈال دیتے ہیں تو دوائی کی اپنی اسمیل ہوتی ہے, اور نجس چیز کی اپنی اسمیل ہوتی ہے نجاست کی. جیسے گندے پانی کی, یہ گندے نالے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی اسمیل علیحدہ ہوتی ہے, یا گٹر کی اسمیل ہوتی ہے. بعض اوقات صاف پانی میں سے بعض لوگوں کو گٹر کی اسمیل محسوس ہوتی ہے. تو اگر تو پانی ایسے آنے لگ گیا نا, تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ کیا کریں گے. تو وہاں پر پانی اگر ایسے آ رہا ہے تو آپ کو پھر ویٹ کرنا پڑے گا. آپ کی ٹینکی میں اگر ایسا پانی جمع ہو گیا ہے جس کی کہہ لیجئے کہ یعنی اگر ساری اسمیل وغیرہ ہر چیز وہی اسمیلی بدبو دار پانی آ گیا, نجاست کی بدبو ہے, تو پھر یہ سارا پانی بھی نکالنا پڑے گا آپ کو, کہ صاف پانی جس وقت آ رہا ہو اس وقت یہ سارا پانی باہر بھی نکل جائے. تو وہ مسئلہ ایک ہے جو شہر کے بعض علاقوں میں پیش آ رہا ہے. ہمارے پاس دارالفتاء میں بھی اس کے سوالات آ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کے پانی آتا ہی گندا ہے, اس کی رنگت ہی گندی ہوتی ہے. تو گندی سے مراد ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ لگ جائے کنفرم کہ یہ نجاست گری ہوئی ہے, یہ اسمیل نجاست کی اسمیل ہے, تو پھر تو وہ نجس ہوگا. اگر کوئی دوائی وغیرہ بھی بعض اوقات ڈالتے ہیں, دوائی کی وجہ سے اس کی اسمیل آ رہی ہے, یا دوائی کی رنگت نظر آ رہی ہے, یا زنگ آ رہا ہے, پائپ پرانے ہونے کی وجہ سے زنگ آ رہا ہے, زنگ کے ذرات ہیں, تو زنگ کے ذرات تو نجس نہیں ہیں, اس لیے وہ اس پر ہم اس کی بنیاد پر ہم نجس نہیں کہیں گے پانی کو. کنڈیشنل واٹر سے وضو کر سکتے ہیں, سرکہ وغیرہ, جی اس میں ہم نے ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ جو سمپل پانی ہوتا ہے نجاست حکمی کو صرف وہی دور کرتا ہے, دوسرے نہیں کرتے. جی وضو وغیرہ, جی وہی نجاست حکمی دور کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں, وضو اور غسل. یعنی جہاں پہ نجاست کوئی نظر نہیں آ رہی, اب کوئی آدمی بیت الخلاء گیا تو اس کے ہاتھوں میں یعنی اس کے منہ پہ کیا چیز لگی جو منہ دھونے کا حکم دیا گیا, لیکن اسلام نے پھر بھی کہا کہ آپ وضو کریں کیونکہ آپ کا منہ ناپاک ہو گیا, منہ دوبارہ دھوئیں, اس کو پاک کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی نجاست لگی ہے لیکن وہ ہمیں نظر تو آتی نہیں ہے, تو یہ حکمی نجاست ہے. حکمی نجاست ہم سرکہ, جوس, ایسی چیزوں سے ہم دور نہیں کر سکتے. جو نجاست نظر آ رہی ہوتی ہے نا, مثلا کہیں پہ خون لگ گیا تو دھونے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ملی, تو خون کو دور کرنے کے لیے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے, یا کسی کے پیشاب کی چھینٹ لگ گئی تو دھونے کے لیے کوئی اور چیز نہیں مل رہی, تو اس نے جوس پڑا ہوا اسی سے دھو دیا تو وہ پھر پاک ہو جائے گا, وہ پاک ہو جائے گا. پانی ہو یا نہ ہو, مطلب پاک کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہ بھی ملی تو اس سے کر لیا تو تب بھی ہو جائے گا. اس کو ہم نجاست حقیقی کہتے ہیں, جو نظر آ رہی ہے اس کو نجاست حقیقی کہتے ہیں. جمائی کے وقت جو پانی آتا ہے آنکھوں سے, اس کا کیا؟ جی میں ایک منٹ, یہ ایک سوال آیا آن لائن کہ جمائی آنے کے ساتھ آنکھ سے جو پانی نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں, اگر مسلسل جمائی آتے رہے تو اس کا کیا حکم ہے. دیکھیے ہم نے پڑھا تھا کہ آنکھ سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے, آنکھ سے پانی نکلنے سے جو بیماری کی وجہ سے ہو, جو پانی بیماری کی وجہ سے نکلے, لیس دار سا چپچپا سا پانی نکلے, اس میں یعنی بیماری کا اثر ظاہر بھی ہو رہا ہو. خالی پانی نکلے جیسے آنکھ میں انگلی لگ گئی اس سے پانی بہ رہا ہے, آنسو بہ رہے ہیں, کوئی رونے لگ گیا اس سے آنسو بہ رہے ہیں, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو اس وقت ٹوٹے گا آنکھ کے نکلنے والے پانی سے کہ جب کنفرم ہو جائے کہ یہ پانی بیماری ہی کی وجہ سے نکلا ہے, اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی. تو کنفرم کیسے ہوگا کہ جب یعنی نزلہ زکام ہو رہا ہو اور لیس دار سا چپچپا سا پانی نکلے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انفیکشن ہو گیا ہے اس کی آنکھوں کے اندر, اس کی وجہ سے پانی بہ رہا ہے, اور وہ بہ کر پھر دوسرے صاف حصوں کی طرف جا رہا ہے, تو وہاں پر جانے سے وضو ٹوٹتا ہے. جی آپ فرمائیے. جی نہیں, یہ ہم نے کل اس کو ڈسکس کیا تھا نا, کل کا جو ہمارے گزرا تھا اس میں ہم نے اسی کو ڈسکس کیا تھا نا کل, صفحہ نمبر